بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فراز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، غزہ میں اسرائیلی کی بربریت رک گئی، اب وہاں تعمیر نو کا کام شروع ہو گیا ہے. بہادر غزہ کے عوام اپنی مشکلات بھلا کر اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ اس وقت ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش میں ہیں. ایسی صورتحال میں ان کو ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کا انتظار ہے اور وہاں پہ امت کے لوگ پہنچ بھی رہے ہیں. بیت الاسلام ہو، الخدمت ہو اور بہت سارے گروپ، ہلال احمر ہو، جو ان کی امداد کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں. کرنا کیا ہے، اب کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس پر آگے بڑھنا ہے. پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ بیت الاسلام کے مہمان بھی موجود ہوں گے. غزہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ داروی. ان کو ہم ویلکم کہیں گے اپنے شو کے اندر بھی، اور پوچھیں گے کہ غزہ کی اس وقت کی صورتحال کیا ہے اور وہ بیت الاسلام کے وہاں نمائندہ ہیں، وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ان شو حمزہ. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. Welcome in program. Please Hamza, tell us what is the situation right now in Gaza? Well, thank you, and it's my pleasure to meet my Pakistani brothers. That all praises to Allah subhanahu wa ta'ala that the brotherhood of the bonds of brotherhood in Islam is connecting us, even though like we're far away in distance, but we are very close in brotherhood bond. Well, dear brothers and sisters, Alhamdulillah, in Gaza at this moment, things are quite calm after the announcement of the ceasefire and after the stop of the Israeli occupation aggression on Gaza that lasted for 11 days and that was very deadly, destructive against the people of Gaza. Alhamdulillah, the ceasefire has been announced and the aggression has, or this round of aggression at least, has stopped. But at the same time, Gaza is still suffering the destruction of the houses. Gaza is still suffering the people who are injured, suffering the pain of the ones who have lost their families, is suffering the loss of the shortage, the severe shortage of the medical equipment, the medical supplies. Gaza is also suffering the diesels, the shortage of diesel and fuel to the hospitals and to the medical centers. Besides the suffering of the food, the medicine, the water, the clean water, the basic necessities of life that the people of Gaza are still suffering at this moment. Well, just to be honest with everyone, and Gaza has been under siege for more than 14 years now. Yes. And without the aggression, Gaza is suffering. Without the aggression, Gaza has been exposed to four. Yes, for the last 14 years. Yes, everybody knows it's a big jail. It's perhaps the biggest international jail. But brother, what Baitul Islam is providing to you, the assistance at the moment, the Pakistani Baitul Islam, because you are in coordination with that organization? Again, please. What Baitul Islam is providing assistance to the Gaza people? Okay. Well, Baitul Salam Welfare Trust Pakistan is thankfully is providing the ambulances at this moment for the people of Gaza. Alhamdulillah. This, of course, it helps as the quite big number of the ambulances were targeted by the Israeli occupation aggression. Besides providing the fuel to the hospitals to keep it generating and to keep the doctors from enabling the doctors from doing their work. Besides providing the hot meals for the displaced people, that of course 48,000 people have been displaced from their houses into the school. They fled from their houses under the occupation bombardment, and they took shelter in the school. And Alhamdulillah, Baitul Salam Welfare Trust has been providing the hot meal for the people, providing clean water, providing medical equipment besides the ambulance, and providing the fuel and diesel for the hospital generators. As Gaza, of course, like there is no electricity in Gaza, or we lack the electricity. During this time, we only see the electricity 4 hours during the day. Okay, Hamza, what message you wish to give to our viewers in Pakistan? Special message. Well, my dear brothers and sisters, brothers in Islam,
we are far away, but we are very close in Islam. And Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, إنما المؤمنون إخوة. We are brothers. And he said, إنما المسلمون أو إنما المؤمنون كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Muslims are like one body. If one part of the body or limb of the body is injured, then the rest of the body will be suffering the pain. And now your brothers and sisters in Gaza, in Palestine, they are suffering the aggression of the Israeli occupation. They are suffering the effect of the aggression. We are suffering the shortage of food, the shortage of medicine, the shortage of the basic needs. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that our brothers and sisters in Pakistan perform their duty as the people of Gaza have performed their duty in defending Masjid al-Aqsa and defending Islam. And of course, this is the responsibility of all Muslims around the world. We have done our role. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, which we are sure our brothers and sisters in Pakistan will do their role and will give the hand to the people to support their steadfastness and to help them overcome this crisis, in which Allah subhanahu wa ta'ala is going to reward everyone who gives hand and support their brothers and sisters. Thank you very much, Hamza. You are joined live from Gaza. تو غزہ سے حمزہ صاحب نے جو صورتحال بتائی ہے اور جس خاص طور طریقے پر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنائی ہے کہ انہوں نے کہا ایک تو پورے تمام مسلم بھائی ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے. عربی اور انگریزی تو ہوا ہے اور جسد واحد کی تصویر ایک عضو کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اور جس طرح انہوں نے فوڈ سپلائی کیا اور بیت اسلام کا ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. بیت اسلام کے جو پاکستان میں نمائندہ ہیں جی, یہ بیت اسلام کا تھوڑا تعارف میں بتاتے چلو کہ بیت اسلام کا نام ہم نے بھی جو پہلی دفعہ سنا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ تلا کنگ کے ایک ماڈل مدرسہ تھا, ماڈل سکول تھا کہ جن کے بچوں نے کل پاکستان کا سائنس کمپٹیشن جیتا تھا, اس وقت لائم لائٹ میں آئے اور آئیڈیل مدرسہ ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس کار خیر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. اور اسی تنظیم کے سے وابستہ ہیں عزیز زیوری صاحب, یہ کبھی عزیر صاحب جو ہمارے ساتھ میڈیا میں بھی ہوتے تھے کراچی میں, اور اب ماشاءاللہ اپنے آپ کو انہوں نے فلی ڈیووٹ کیا ہوا ہے اس کام کے لیے. ان کو ہم اسٹوڈیو میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم عزیر. جی وعلیکم السلام عثمان صاحب اور یہ صاحب, تھینک یو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا عزیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہماری حمزہ سے بھی بات ہوئی اور وہ جو جن چیزوں کی وہ بارے میں بتا رہے ہیں کہ شارٹیج ہے, ایک بہت بڑا کام ہے جو اس امت نے ابھی کرنا ہے. پہلے تو چلو خاموشی تھی, ہم نے بمباری سہ لی, اس کو ہم کر کچھ نہیں سکتے, اس کو روک نہیں سکتے, لیکن یہ جو کام ہے اس کے اندر تو ہم ڈائریکٹلی حصہ لے سکتے ہیں اپنے پیسے کے ذریعے, اپنی دعاؤں کے ذریعے بھی. تو اس وقت جو ہے پاکستان کی قوم جو ہے وہ بیت اسلام کے ساتھ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں؟ ایک تو تعاون, اور آپ ابھی تک کیا کر چکے ہیں ذرا سے بھی بتا دیجیے, کیونکہ انہوں نے تو بتا دیا کہ آپ ایمبولینسز بھی دے رہے ہیں, باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں, اور وہاں پر آپ کا لنچ پن جو ہیں وہ کون ہے, کس سے آپ کنٹیکٹ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے مصر کے راستے سے جا رہے ہیں, سامان پہنچے گا کیسے, ظاہر بات ہے لوگوں کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں, اور ترقی کی کون سی آرگنائزیشن ہیں جو وہاں پر جن کے آفسز ہیں, یہ ذرا تفصیل سے بتا دیں, اس لیے ہم بالکل خاموش ہیں, آج ہم دونوں کو سننا چاہتے ہیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت جو سب سے اہم ہم ملٹی ڈائمینشنل چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اوبیسلی جو سب سے اہم چیز ہے کہ لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پانی نہیں ہے پینے کو, جو مریض ہیں یا جو ہاسپٹل کے اندر داخل ہیں ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے. تو ہم ملٹی ڈائمینشنل چیزوں پہ کام کریں, جیسے کہ آپ کو حمزہ نے بتایا کہ ہم نے ایمبولینس بھی ڈونیٹ کی ہے, ہاسپٹلس کے ساتھ کلوزلی وہاں جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اس کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس بھیجی ہیں. اسی طرح جو این جی اوز, خاص طور پہ ٹرکش این جی اوز, کیونکہ ہم اس سے پہلے شام کے اوپر پچھلے 4 سال سے کام کر رہے ہیں, تو ٹرکش این جی اوز کے ساتھ ہمارا خاصا ایک تعلق اور ایک ہسٹری بلٹ ہے اور ٹرسٹ بلٹ ہے. تو اس کے اوپر جو وہاں آن دا گراؤنڈ موجود ہیں وہ ہمیں تفصیل بھیج رہی ہیں. تو روزانہ کے اعتبار سے جیسے حمزہ نے بتایا, ہم کھانا بھی, پانی بھی, ریہیبلیٹیشن کی جو چیزیں ہیں, مثال طور پہ گھروں کی تعمیرات ہیں, اس قسم کے پروجیکٹس بھی دیکھ رہے ہیں. کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی نیا وارڈ بنانا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, میڈیسن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے اور یہ سب بات کی کہ ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان سے ہم رقمیں تو بھیج رہے ہیں, آگے چل کر انشاءاللہ ہم کوئی راستہ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم ان کائنڈ کنٹینرز بھی بھیج سکیں, جیسے ہم نے پہلے سیریا کے متاثرین کے لیے بھی کہیں سینکڑوں کنٹینرز. لیکن اندر سیریا کے متاثرین کا تو خیر میں نے بھی آپ کا کام وہاں پر دیکھا ہے, کلس کے علاقے میں, جرابلس کے علاقے میں, وہاں تو ایک ٹرکی کا بذات خود بہت بڑی سپورٹ تھی ڈائریکٹ. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر وایا
جو ہے ٹرکی تو غضابت ان کے تعلقات بھی ہیں اور وہ جا بھی سکتے ہیں, ان کو روکنا اتنا آسان. آیا وائے ترکی جائیں گے یا مصر کے رفح بارڈر کی طرف سے جانے کی کوشش کی جائے گی ہیومینیٹیرین لیول پہ فلسطین کی اتھارٹیز کے ساتھ بات کر کے؟ دونوں چیزیں ہم فلسطینی اتھارٹیز سے بھی اس وقت رابطے میں ہیں. ہماری حکومت کے جو لوگ اس وقت ایجپٹ کے اندر ہیں, سفارت خانے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں. اسی طرح جو این جی اوز آن دا گراؤنڈ ہیں, جیسے کہ بہت ساری انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز کی UNRW ہے, وہ باقاعدہ تازہ کے اندر یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے, ان سے بھی ہمارا MOU سائن ہو گیا ہے. اسی طرح انٹرنیشنل ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ کا جو ٹرکش ریڈ کریسنٹ اس کی برانچ ہے, وہ بھی وہاں گراؤنڈ موجود ہے. تو اس قسم کے کہہ لیں کہ انٹرنیشنل اداروں سے بھی ہم کام کر رہے ہیں, لوکل سے بھی کام کر رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اچھا ادھر ہم 2-3 دن کے لیے اسی لیے رکے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ 4000 بات ہے, لوگوں کے لیے اگر کوئی پیسے جمع کرائے آپ کو تو مسئلہ نہ ہو. اسٹیٹ بینک نے آپ کی اپروول اب دے دی, آپ کی اس کے فنڈ کی جو اکاؤنٹ ہم چلا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کی, کیونکہ مجھے دکھایا گیا تھا کہ آپ کی اپروول مل چکی ہوئی ہے, اور تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو عام آدمی کو. ظاہر بات ہے آدمی کو کسی کا خوف نہ ہو قسم کا آپ کو پیسہ جمع کرانے میں. نہیں, بالکل آپ اعتماد کے ساتھ ادارے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, اور امانتوں کو بالکل بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کے اپروول سے, حکومت کی اجازت سے انشاءاللہ مستحقین تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. نہیں, آپ کو اسٹیٹ بینک کی اپروول مل چکی ہے, اس وقت وہ چل رہا تھا آپ کا یہ؟ جی بالکل, حکومتی اداروں کے اپروولز ہمیں مل چکی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اچھا یہ بتائیے کہ ان کائنڈ تو لوگوں سے آپ لینا نہیں چاہیں گے, یا فار ایگزامپل کوئی اگر آپ کو ایمبولینس دینا چاہے تو وہاں سے اس کی شپمنٹ, اس سے بہتر ہے کہ آپ وہیں سے ایجپٹ سے یا کسی اور جگہ سے خرید کے لے لیں, یا کوئی اور مطلب وہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ نے وہاں کام کیا ہے ٹرکی میں, تو یہاں سے چاول بھیجا کرتے, کوئی چاول نہیں ملتے وہاں پر, اور یہاں پر آٹا وغیرہ بھیجتے تھے وہ جو بڑے بڑے روٹی پلانٹس کے لیے. تو وہاں کوئی اسی قسم کی روٹی پلانٹ کی ضرورت تو نہیں ہے آٹا کی, ان چیزوں کی؟ جی اور صاحب, اس میں ابھی تو فی الحال بیسٹ صورت یہی ہے, کیونکہ ٹائم کا بھی ایک بہت کی ایلیمنٹ ہے, تو بیسٹ صورت تو یہ ہے کہ آپ کی امانتوں کو ہم وہاں سے ہی لوکل سورسنگ کریں اور وہی چیز وہاں پہنچا دیں. جلد سے جلد صورت تو یہی ہے, مگر یہ کام ایک طے تک چلے گا. مطلب یہ بیت اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ ہم جا کر بس کچھ دن کام کریں. ہم جیسے آج بھی سیریا کے اندر متاثرین کے ساتھ مل کر ٹرکی سیریا بارڈر کے اوپر 4 سال ہو گئے ہیں, ہماری وہاں بیکریز بھی چل رہی ہیں, سکولز بھی چل رہی ہیں, یتیم خانے بھی چل رہے ہیں, ویڈو سینٹرز بھی چل رہے ہیں. تو ہم اس کو مستقل چلانا چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے میں خود بھی انشاءاللہ, اور ادارے کا ایک ڈیلیگیشن عن قریب جو ہے وہ ایجپٹ بھی سفر کرنے والا ہے, تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے. مگر اس وقت جو ہے وہ آسان اور بہتر صورت یہی ہے. صحیح ہے جی, درستی, بہت بہت شکریہ آپ کا ظاہر صاحب, آپ تشریف لائے, خاص طور پہ آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت دے اور آپ کو راستے آسان کرے. جی بالکل, میرا خیال ہے کہ بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور اپنے باقی موضوعات پر پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پینٹاگون کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے معاونت کی پیشکش کی ہے امریکی انخلاء کے حوالے سے بھی, اور افغانستان کے اندر ایک پریزنگ رکھنے کے لیے کچھ اڈوں کی. اس کی تصدیق تو ابھی تک پاکستان کے ذرائع نے نہیں کی, لیکن پینٹاگون یہ دعویٰ کیوں کر رہا ہے اس کی حقیقت جانتے ہیں. اور یہ سب, یہ ایک بار پھر پہلے بھی ہم نے شو کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہ کیا رہا ہے انخلاء کے بعد. اس میں یہ آپشنز بھی سامنے آئے تھے کہ جی وہ اپنی جیک بابا جس طرح اور 3-4 ایئرپورٹس کو لینا چاہ رہا ہے. اب یہ جو والی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے, جو اس کا پینٹاگون نے یہ کہا ہے, اس کا کیا سورس کیا ہے اور کیا اس بات کا امکان ہے, ایسا ہو جائے گا؟ بڑی ریومر چل رہی ہیں, اور ریومر ساری کی ساری امریکنز پھیلا رہے ہیں. ایک ہے ڈیوڈ ایف ہیلوے, یہ بندہ جو ہے یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس فار انڈو پیسیفک افیئرس ہے. ٹھیک ہے, انڈو پیسیفک افیئرز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ واگا سے ولنگٹن تھا, کہ پاکستان اس میں نہیں ہے. اچھا, اس بندے نے وہاں پر کھڑے ہو کے جو کمیٹی آرمڈ سروسز کی تھی, سینٹ کی, یو ایس سینٹ کی, اس کو کہا ہے کہ would continue its conversation with Pakistan because it had a critical role in restoring peace in Afghanistan. ایک اس کے بعد اس نے ایک سینیٹر جو تھا وہ جو مکین, جان نہیں, ٹھیک ہے, ویسٹ ورجینیا کا, اس نے کہا کہ outline your assessment of Pakistan, particularly Pakistani intelligence services and the role you expect them to play in our future. اس نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے لیے بڑا ٹھیک کر رہا ہے حوالے سے.
اس کے اوپر چائنیز کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے ان کے پریس میں، صحیح، اور وہ بڑا خطرناک ہے، یہ پاکستان اندازہ نہیں کر سکتا. ایک تھے the moment you allow the US military bases the country, اس کے economist نے لکھا ہے the China will interpret is an extension of the US Indo-Pacific strategy. اس نے اگر آپ نے اڈے دیے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ اس اتحاد کا حصہ بن گئے ہو جو چین کے خلاف بنا ہے. صحیح، ٹھیک، which they consider the China's containment strategy and may roll back the China-Pakistan economic corridor. اب یہ پاکستان جو ہے ہم نے کہی جو ہے پاکستان بڑا پھنسا ہوا ہے. اچھا طالبان کے بارے میں نے طالبان کے بارے میں جب میں نے دیکھا ادیبہ تو آج کل انہوں نے بغلان آج کل تو پروونس پتہ کر رہے ہیں نا. نہیں، آج 50 طالبان مارنے کا دعویٰ کیا انہوں نے جو جھڑپ ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. دعوے سن لیا کر میرے پاس بغلان میں انہوں نے جھنڈا لگایا ہے باقاعدہ پروونس پہ، جہاں جہاں ان کو تھوڑا بہت تھا نا انہوں نے اب کنٹرول کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ اسلیپ ہے. میری تھوڑی دیر پہلے سہیل شاہین صاحب سے بات ہوئی تھی کہ یہ اب پاکستان جو ہے وہ راستہ دے رہا ہے، طالبان کا ترجمان جو ہے ذرا سنا دیجیے گا. وہ ابھی انہوں نے جواب جب مجھے فون پہ دیا وہ کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغانستان سے خارجی قبضہ ختم کرنا ہمارا مقصد ہے، لہٰذا ہمیں کوئی مذائقہ نہیں کہ خارجی افواج ہوا کے ذریعے یا زمین کے ذریعے نیبرنگ کنٹریز کے تھرو نکلے. دراصل افغانستان سے خارجی افواج کا نکلنا مطلوب ہے، جس راستے سے نکلے اچھی بات ہے. ہاں جی، ٹھیک بات دیکھیں اگر تو نہیں وہ تو نکل جائیں گی، مسئلہ تو اس کے آگے کا ہے نا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لینڈ لاک کنٹریز میں ایک سوال پوچھا گیا، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں، تو پاکستان خبریں بڑی کمال. اچھا انہوں نے کہا جی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جس طرح آئی ایس وغیرہ کو آپ کرتے تھے اور اس کے آپ نیبرنگ کنٹری میں رکھتے تھے تاکہ آپ لک آفٹر کریں، آپ کیسے یہ انشور کریں گے کہ افغانستان میں دوبارہ جو ہے وہ ملیٹنٹ نہیں گھس جائیں گے. صحیح، ٹھیک. اور اس نے کہا جی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کوئی نئی بیسز جو ہیں 2-3 جو ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ کہا کہ القاعدہ کے ملیٹنٹس آئی ایس ملیٹنٹ جو ہے یہ ہم نے شام میں بھی اڈے رکھے تھے، عراق میں بھی رکھے تھے. امریکنز بیسیکلی پل آؤٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں ایک بات کہوں عثمان صاحب، جتنی تیزی سے امریکن فورسز نکل رہی ہیں اس وقت، صحیح، آپ تصور نہیں کر سکتے جس کے آپ سوچ سکتے. دیکھیں یہ جو امریکہ ہو یا روس ہو، یہ انتہائی بے وفا لوگ ہیں. جس بندے نے روس کے لیے لاکھوں افغان کو مارے تھے نجیب اللہ، جاتے ہوئے اس کو ساتھ لے کے نہیں گئے، وہ بیچارہ اکیلا چھوڑ گئے اس کو کہ آج یار تو ایک ٹینک میں تو بھی بیٹھ جا. امریکہ بھی یہ تو پھر آخر وقت تک نکلتے ہوئے نیگوسیشن کرتے ہوئے انہوں نے نجیب اللہ کو بھی ساتھ رکھا تھا، انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ساتھ رکھا تھا. یہ باتیں چلتے رشیا کنسلٹ کرتا تھا باقاعدہ. انہوں نے تو نیگوسیشن کرتے ہوئے بھی کہا بھائی جان پیچھے شودر بنا دیا، لڑ ہم رہے ہیں تم کون ہوتے ہو ہماری. انہوں نے میز پہ نہیں بٹھایا ان لوگوں کو. امریکہ اس حد تک بے وفا ہے جس پہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے. اور پاکستان کو نا تھوڑی سی سہیل وڑائک نے صحیح کہا کہ پاکستان ابھی تک اس نشے میں ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ چائنیز کے ساتھ جس لیول کی آپ کی ملیٹری کی انوالومنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اکنامک مطلب ایک خبر جو ہے پاکستان کے میڈیا میں نہیں آ رہی جس میں چائنیز دوست ناراض ہے، اور وہ خبر ہے جو آپ نے پلانٹ وہاں پر لگایا ہے چائنیز نے، ایک نیوکلیئر پلانٹ انرجی کا. آپ کو پتہ ہے اٹس ون آف دا بگیسٹ پلانٹس آف دا ورلڈ، اور جس سے آپ کی اگلے کئی سالوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگلے سال کے اپنا مئی تک دوبارہ لگنے والا ہے. جرمنی نے وہ حیرات کہ چائنا اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ہم تو الٹا اس انویسٹمنٹ کے آڈٹ کی بات کر رہے تھے. نہیں ابھی تک دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ لابیز ایسی ہیں کو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، پھر کہیں گے جی فلاں کو مشیر لگا دیا تو یہ بولتا ہے، تو فلاں کو لگا دیا، تو اب وہ لگاتے رہو. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بڑا شارٹ لیوڈ ہوگا. جو لوگ 80-85% الیکشن جیتی ہوئی آن سان سوچی کو کہیں کہ بھائی جان خبردار اقتدار نہیں لینا، وہ اس انویسٹمنٹ کے اوپر ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. چائنا کے لیے اس سی پیک جو ہے زندگی موت کا مسئلہ ہے، اور آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ حامد کرزئی کو چھوڑ سکتے ہیں، جو اشرف غنی کو چھوڑ سکتے ہیں، جن لوگوں نے اس سے جو ہے دوستم وغیرہ روس کو خیر آباد کہا،
روس پہ گالی دی، اسی امریکہ سے لڑ رہے تھے، اسی امریکہ کے ساتھ لگے، جسی امریکہ کے ساتھ اسی کے ساتھ لگے، کیا نام تھا اس کا، احمد شاہ مسعود، ان کا بیٹا عبداللہ اس کے ساتھ لگے، اس امریکہ نے ان کو چھوڑ دیا. یعنی ان کو کہا تم خود نیگوشیشنیں کرو، تم خود اپنے مسئلے حل کرو، تم خود اپنی جگہ پہ امن ہو. ہم نہیں کہتے، اور طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اب وہ چل رہے ہیں پیک. اب حالت یہ ہے، دوڑ کس بات پہ لگی ہوئی افغانستان میں کہ امریکہ جو ایکوپمنٹ چھوڑ کے جائے گا وہ کون اس پہ قبضہ کرے گا. اب سرکاری فوج میں صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ جا کے طالبان جا کے قبضہ کر لیتے ہیں. اور بغلان کا جو ابھی انہوں نے کیا ہے، اور ہیلمند میں آپ اندازہ کریں، بالکل مجھے وہ سین نظر آتا ہے جب یونین جیک اتر رہے تھے نا، اور فلیگز پاکستانی اور انڈین فلیگ وہاں چڑھ رہے تھے، ایگزیکٹلی وہ انہوں نے ہیلمند میں امریکی فلیگ اس کا اترا ہے اور امارات اسلامی کا فلیگ لہرا ہے. بندہ کو نہیں تھا افغانستان کا وہاں پر ان کی حکومت کا کہ اپنا فلیگ والا لہرا دے اس چھونی کے اوپر. تو یہ حالت ہے. اس نے پاکستان جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں ابھی چونکہ ظاہر بات ہے پروپیگنڈے کی ایک بڑی عجیب و غریب سی حص چلتی ہے، ہم اس پہ کرتے ہیں. پاکستان مشرف کا دور نہیں ہے. جس وقت پاکستان نے 3 اڈے دیے تھے نا عثمان صاحب، اس وقت امریکہ اس طاقت کے عروج میں تھا، اور پاکستان کے ہر بندہ پتہ ہے کیا تبصرہ کرتا تھا، ٹیکنالوجی دیکھو اس کی. آج امریکہ پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، آج وہ امریکہ خود پتھر کے دور میں واپس جا رہا ہے. چلے جی، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور اہم پیش رفت آج ہوئی ہے. چودھری نثار علی خان صاحب پہنچے ہیں پنجاب اسمبلی جہاں ان کا حلف نہیں لیا گیا. یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے دبنگ رہنما رہے ہیں. اب بھی ان کا کس جماعت سے تعلق ہے یہ تو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آج وہ پنجاب اسمبلی آئے حلف اٹھانے کے لیے. جیپ کے نشان پہ انہوں نے الیکشن لڑا چکری سے. قومی اسمبلی میں امیدوار تھے لیکن وہاں سے ہارے، اور صوبائی اسمبلی سے 34,000 کے ووٹوں سے وہ کامیاب ہوئے لیڈ سے. آج بھی انہوں نے میڈیا سے باتیں کی، بڑی مزیدار باتیں کی ہیں جی. اور یہ صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے یہ ڈینائی کرتے رہے کہ جی پہلے بھی ایک ہفتہ پہلے بھی خبر آئی کہ، لیکن انہوں نے ڈینائی کیا کہ جی وہ حلف نہیں اٹھا رہے اور عوام کی خدمت کے لیے حلف کی محتاجی نہیں ہے. لیکن آج وہ پہنچے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب قائم مقام گورنر ہیں، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ راجن پور میں ہیں، لیکن ان کا حلف نہیں ہوا. لیکن پینل آف چیئرمین کے سامنے ان کی ایک ایگزامپل موجود ہے کہ حلف لیا جا سکتا ہے. خوفزدہ کون ہے ان سے؟ نثار علی خان صاحب سے. نثار علی خان صاحب کی گفتگو سن لیتے ہیں چند پوائنٹ، اور پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں ذرا. آج یہ کہا گیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا، یہ موقف بالکل غلط ہے. عین ممکن ہے کہ کل یا پرسوں ہم عدالت میں چلے جائیں. حلف لینے کا فیصلہ اس لیے کیا، ایک آرڈیننس لانے کی کوشش میں ہے جس میں ایک ڈسکوالیفیکیشن کا اضافہ کیا جائے. میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں. بالکل آپ کو یقین دانی ہونی چاہیے. عمران خان کے اور بہت سارے دوست ہیں اس وقت، ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور عمران خان کو، اور میں دائیں بائیں سے کوئی ان کا متعلقہ بندہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں. حکمران کو سب سیاسی نقطہ نظر کو اکٹھا لے کے چلنا ہوتا ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے. اچھا، اور اسے بڑے مزے کی بات ہے کہ ہر آسان کام کو حکومت مشکل بنا لیتی ہے اور اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتی ہے. آج اس میں حلف لینے میں مسئلہ کیا تھا؟ خوف کیوں ہے نثار علی خان سے؟ وہ کہتے ہیں میرا دے جناب. آپ اس کو اس سے لے رہے ہیں، میں اس کو ایک عجیب غریب پلے لے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے، آپ 3 سالوں کے اندر آپ نے کبھی کور ایشوز کو ڈسکس کیا گورنمنٹ کے؟ خاموش تھا بیچارہ. نہیں، کور ایشو پہ کیا ہی نہیں. آپ نے تو ذکر کیا ہے، حلف لے لیا نہیں لے لیا، فلاں چلا گیا، یہ ہو گیا، فلاں عجیب و غریب قسم کے ایشو. اور ان ایشوز میں ہم بھٹکتے رہے ہیں سارا. میڈیا کو جس طریقے سے ڈسٹریکٹ کرنے میں وہ کامیاب، یہ بہت بڑی. دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس بڑی بہت ہی تکلیف دہ حد تک لائلٹی اور ڈس لائلٹی کی. چودھری نثار صاحب 3 سال بعد آئے ہیں. مجھے چودھری نثار صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے میاں اظہر یاد آتے ہیں. اچھا. میاں اظہر کا جتنا شریف خاندان پہ احسان تھا، شاید شریف خاندان کی 10 نسلیں بھی نہ پورتی اس احسان. جب وہ بھٹو نے اجاڑا تھا، جی کو میا لیا گیا تھا، اتفاق کو میا لیا گیا تھا، ریسکیو پہ آیا تھا اپنی پوری کی پوری
بڑائی ہوئی جو ہے فیکٹری جو ان کو دے دی تھی، اس کے بعد وہ اسٹیبلش ہوئے تھے۔ اس کے بعد میاں اظہر صاحب ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میاں اظہر کو ہروانے کے لیے جی جی سارا جدہ سے کتنی کوششیں ہوئی تھیں، اور کیسے، اور آسان اب فوت ہو گئے ہمارے دوست بیچارے حافظ سلمان بٹ صاحب، اس کو کیسے مبارکبادیں دی گئی تھی، یہ وہ نشانہ بنانے کے لیے کہ ہیں ہم سے ڈسلویلٹی کرتے ہیں۔ چودھری خاندان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پولیٹکس کو یہی حال چودھری نثار کا ہوا، یعنی جب تک ان سیاستدان، یہی حال پیپل پارٹی میں، جب تک ان سیاستدانوں کا کوئی شٹل کاک بنتا رہتا ہے وہ قابل قبول۔ جہانگیر ترین کیا ہے؟ جب تک آپ شٹل کاک ہیں اس وقت تک ہے، اور جب آپ کی محبتوں کے ارد گرد کے ہزار میں کوئی اور آ جاتا ہے تو آپ کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ 3 سال آپ کہاں رہے؟ کیا پاکستان کی سیاست یہ ہے؟ اب 3 سال کے بعد چلو آپ آ گئے ہیں تو کیا اس تو 3 سال وہ کہتے ہیں جی میں نے وہاں حلقے کی وہاں خدمت کی ہے، یہ وہ، تو پاکستان میں اگر حلقے کی خدمت بغیر اس سے ہونے تو اسمبلیاں بند کر دو نا۔ میں وہاں بیٹھتا ہوں، حلقے میں خدمت کرتا ہوں، الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے جمہوریت کے خلاف ہیں۔ یہ جمہوریت بناتے پر ایک ٹرینیم میجورٹی ہوتی ہے، اکثریت کی عامریت ہوتی ہے۔ یہ جو کھیل تماشا مجھے پھر لگتا ہے کہ کسی کور ایشو سے دور ہونے کے لیے، ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ کور ایشو کون سا ایسا جس سے ہم دور ہو؟ مہنگائی ہے آپ کی، مہنگائی پر میڈیا روز چیختا ہے، سب کدھر چیختا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہاتھوں لا رکھو، میں آپ کا نہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کیوں بڑی، پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑی، قوم کو بتائیں۔ آپ کا مین ایشو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی اوور آل پرفارمنس، آپ کی لیگل لیول کی پرفارمنس، آپ کی باقی چیزیں بہت کم ہے۔ آپ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کو چھوڑ کے باقی عمران خان کی جو پارٹی کی پرفارمنس ہے وہ تو بچگانہ سی رہی ہے نا ان 3 سالوں کے اندر۔ اچھا آج اگر حلف اٹھا لیتے تو کیا جاتا؟ کوئی جا، لیکن آپ کو خبر نہیں ملتی نا۔ آج آپ نے کیا کیا؟ آج اگر آپ اکنامک رپورٹ جمع کرتے، اس کا مطلب حکومت خود چاہتی ہے ایسی خبریں آئیں۔ یہی تو ہوتی ہے۔ 3.8 جو انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے۔ اب مسئلہ صاحب یہ ہے کہ ان پہ وقار مسعود صاحب ہمارے دوست ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا جا کے پترو بیوروکریٹ بھائی آپ اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، جیسے وہ جو بیوروکریٹ کانفرنس ہوتا ہے کچھ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ، آج آپ وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے گروتھ ریٹ، کیسے آپ یہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جیسے ویسے عمر کو کل وہ لگا ہوا ہے کہ نہیں دیکھیں اب فیصل آباد کی 4 ملوں کو آپ نے پورے جی ڈی پی گروتھ ریٹ پہ کر دی۔ آپ کیا آج آپ سارا دن آپ نے یہ ڈسکس کیا، حلف لیا، حلف نہیں لیا، لیا نہیں۔ اب اس کے اندر 6-7 دن اور گزر جائیں گے۔ اب ایک آرڈیننس آئے گا، اس آرڈیننس کے بعد وہ آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت میں وہ آرڈیننس وہاں چلتا جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ایکسٹینشن کا مسئلہ آ گیا، آپ نے ایکسٹینشن میں 2 سال، پھر قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ آ گیا، اس میں آپ بیسیکلی وہ ایشو جو ڈیلیورنس کے ہیں، جو کنسرنڈ لوگوں کے اس کے اوپر آپ نے کوئی ڈسکشن ہی نہیں کی۔ دیکھیں نا، ان دا بگننگ عمران خان صاحب کی اکنامک پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد ختم۔ اب حفیظ پاشا کو آپ بلائیں نا، حفیظ شیخ کو، اور بتائیں کہ جی آپ کے وجہ سے یہ ہوا ہے، تو اگر حفیظ شیخ صاحب جو ہے انہوں نے یہ کر دیا تھا تو شوکت ترین لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بیچارے کا قصور کیا تھا؟ اس کی شکل بری تھی کوئی؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ آج تک ہم نے سیریس کبھی اس طرح کی چیز ہوتی تو کبھی آپ نے انٹرنیشنل میڈیا جو سیریس انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پہ بی بی سی میں کبھی نہ آتا، اس طرح کے کور کبھی ڈی ڈبلیو میں نہ آتا، کس پہ آتا؟ اے بی سی، سی بی سی، جو ہوتے ہیں نا، کتا جو ہے اس نے بندے کو کاٹ لیا، بندے نے کتے کو کاٹ لیا، اس طرح کی خبریں جہاں چلتی ہیں، ایگزیکٹلی وہ جو ہے ہمارے کے ساتھ وہ جو ہے ایشو ہو رہا ہے۔ یہ میں اب اس چیز میں پہنچا عثمان صاحب، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہیں یہ بھی ایک کوشن اپوزیشن کریٹ کی گئی ہے۔ اس دوران صرف ایک بندہ جو ہے وہ خبروں سے آؤٹ ہوا اور وہ شہباز شریف تھا، ٹھیک۔ آپ پتہ ہے ٹیمپو ختم ہو گیا، اب اس کو ٹیمپو دوبارہ اپنانا پڑے گا نا، وہ ٹیمپو بندے 15 اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں بڑے کامیاب ہیں، وہ بڑی زبردست ہے، آپ بتائیں کون ہے؟ جو بھی ہے مطلب بڑے کامیاب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ الجھا کے ساری چیزیں چلا رہے ہیں۔ معافی تو نہیں ملتی نیوز میں، کیا مہنگائی کی بھی بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں پہ بات ہوتی ہے۔ اب آپ ٹاک شو دکھا، میں آج ٹاک شو دیکھ رہا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی گروتھ ریٹ لے آئی، آپ کی گروتھ ریٹ کہاں ہے، کس جگہ پہ؟ کوئی اکانومسٹ بیٹھا ہوتا لیکن مزے کی ہے نا، چل رہا ہے تو اس پہ بھی چل رہی ہے، گروتھ ریٹ کے اوپر تو ویسے بھی لے دے کافی ہو رہی ہے۔ 3 دن سے موضوع وہ تھا گروتھ ریٹ، آج نثار علی خان صاحب ہے، کل کچھ اور ہوگا۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں موضوعات کی کمی نہیں ہے ویسے، اللہ کا شکر ہے، بہت ہیں۔
لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چوہے نثار، دیکھیں چوہے نثار علی خان، اگر چوہے نثار علی خان واقعی شہباز شریف کی گروپ کے ساتھ آ گیا ہے تو ایک بات طے ہے کہ میاں نواز شریف کے بیانیہ کی شکست ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا تفصیل طلب موضوع ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے ابھی، شہباز شریف نے دعوت کی ہے، وہ دعوت انہوں نے ایک خاص کیچ، انہوں نے کہا میں نے ان لوگوں کو بلایا ہے کہ جو اسمبلی میں ہیں، اور اس میں بلاول وغیرہ بھی آ رہے ہیں، باقی بھی آ رہے ہیں، نہیں 3 لوگ جا رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب جا رہے ہیں، جو بھی ہے، گیلانی اور شیری رحمان جا رہے ہیں، لیکن پیپلز آ پارٹی گیا سے نا، پھر پارٹی آ رابطے، گیا نا، اے این پی بھی آ گئی نا، ہاں جی۔ لیکن کون نہیں جا سکتا وہاں پر؟ مریم نواز نہیں جا سکتی کیونکہ اسمبلی میں نہیں ہے، نہیں وہ اپنے چچا کے ساتھ ہے۔ نہیں ٹھیک چلے یہ مل کے کھیل رہے ہیں، اور یہ صاحب مان لیں ہمیں اس اب بات پہلے کو، سے کہتے ہیں، مل کے کھیل رہے ہیں، اب پہلے سے کہتے ہیں، بیانیہ ایک ہی ہے، کبھی ایک بیانیہ پیچھے چلا جاتا ہے، اگلا آ جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ چلا گیا، بچوں ایک کو ہی نہیں۔ چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔